बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की जुबानी। नई सुबह वेब रेडियो पर एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं इस सर्द शाम में, जिसमें कहीं ना कहीं ठंडक का एहसास है। हम आपके साथ मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम ही सुनने वाले खैर आफियत से होंगे, अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल, तंगी या परेशानी का सामना है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन तमाम ही मुश्किलात से, तमाम ही परेशानियों से निजात दे और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, चहचहाते रहें और हमारा शो सुनते रहें। आज के शो में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने आपसे शेयर करनी है और आपको एंटरटेन करने की भी हम भरपूर कोशिश करेंगे। क्या इसमें हम कामयाब होते हैं या नहीं, इसका पता हमें आपका फीडबैक देगा। आप अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, हमें बताते रहिएगा। आज एक बहुत ही जबरदस्त मेजबान की कहानी हम आपके गोश गुजार करने वाले हैं और आपसे गुजारिश है कि बहुत ही इन हमाक से आपने हमतन गोश होकर हमारी ये कहानी सुननी है। खैर, आप परेशान हो गए कि ये क्या है गोश गुजार, हमतन गोश, तो भाई सीधा सीधा शो होगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मजीद आपको हौसला देते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजे अरसलान। खुशामदीद कहते हैं अरसलान आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, आपको और नई सुबह वेब रेडियो सुनने वाले तमाम ही सामीन को भी मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को मेज़बानों की कहानी उमर और अरसलान की ज़बानी में खुशामदीद। तो बिल्कुल आपने मेरा ख्याल है उमर भाई शुरुआत जो की है हमतन गोश और इस तरह के अल्फाज अदा करके, तो उससे सामीन ये तो समझ गए होंगे कि कोई ऐसे मेज़बान की कहानी है जो उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। बस दो चार जुमले में घर से याद करके आया था, वो बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अरसलान आप बताइए कि क्या सर्दियां आ गई हैं कराची में? जी हाँ बिल्कुल, कराची में भी सर्दी ने धुआंधार एंट्री दे दी है और सर्दी आ चुकी है और चादर से कंबल की तरफ का सफर स्टार्ट हो चुका है। कोई खास सौगात जो आपके घर में सर्दियों की बनती हो, उस हवाले से बताइए। सर्दियों में उमूमन सूप और यखनी और इसी तरह की चीजें जो है वो पी जाती हैं, और ये चीजें जो है वो हमारे यहाँ भी खास तौर पर बन रही होती है। और मूंगफली तो पाकिस्तान की कौमी सर्दियों की सौगात है, मैं समझता हूँ, तो वो भी जो है वो आ चुकी है। या खास तौर पर मुतवस्सित तबके में, क्योंकि वो किसी न किसी तौर पे आपके रेंज में होती है। जी हाँ बिल्कुल, अब चिलगोजों की बात करें तो वो तो अब हमारी रेंज में नहीं है, वो हम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन मूंगफली तो खा सकते हैं ना। जी हाँ, इसी वजह से शायद इसे गरीबों का ड्राई फ्रूट कहा जाता है। और इसके अलावा बाकी मैं तो सोच रहा था आपको मछली के मुतालिक बताएंगे, कुछ गाजर का हलवा बताएंगे, कुछ और बताएंगे। आप तो सूप पे टरखा रहे हैं। नहीं नहीं, मछली भी जो है वो खाई जाती है, सर्दियां और मछली ना खाई जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन आपने खास सौगात की बात की तो उमूमन जो है वो जो हो रहा होता है वो मैंने आपको बताया। बाकी मछली जो है वो कभी कभार वाली सौगात है यहाँ, हमारे यहाँ खास तौर पे। चलिए जी, बहुत चटखारे हो गए हमारे, और यानी जायके का सफर नहीं हो रहा बल्कि मेजबानों की कहानी है लिस्टर्स। वैसे हमने सोचा है कि कुछ आपस में गुफ्तगू कर ली जाए इस हवाले से। आप भी बता सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सी खास सौगात है जो कि सर्दियों में बनती है, उस हवाले से भी हमें बताइएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारा जो शो है ये बिल्कुल एक फैमिली गैदरिंग की तरह है। यहाँ हम इकट्ठे होते हैं, आपस में कुछ गपशप लगाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कुछ आपस में शरारतें करते हैं, कुछ गाने सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। आज भी यही होगा, अब गाना सुन ले। जी बिल्कुल, एक म्यूजिकल ब्रेक करते हैं शामिल, उसके बाद वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि आज कौन से मेजबान के बारे में होने वाली है बात। जी तो एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको नई सुबह वेब रेडियो पर। आपका अपना प्रोग्राम है मेज़बानों की कहानी, उमर और अरसलान की ज़बानी। मैं हूं मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर, और आज भी हम एक मेज़बान के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उस मेज़बान की तरफ आने से पहले आपको ये तो बताएं कि आप हमारा शो कैसे सुन सकते हैं, तो ये भी हस्बे मामूल उमर भाई बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप हमारा शो सुन सकते हैं। वैसे हमेशा मैं यही बताता हूँ, और व्हाट्सएप नंबर की मेरी बारी नहीं आने दे रहे, नहीं फेसबुक के मुतालिक बताने दे रहे हैं लिस्टर्स के। यही ना सोचे कि मैं भूल गया हूँ, मुझे अच्छे से याद है। फिलहाल मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। हमारी वेबसाइट है www.naisubha.org/radio। इस वेबसाइट पर जाइए, हर जुमे की शब
8 से 9 आप हमें सुन सकते हैं और नश्र मुकर्रर के तौर पे हमारा प्रोग्राम पेश किया जाता है हर हफ्ते की सुबह 11 से 12। तो इस वक्त आप हमें सुन सकते हैं, वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको हमारे प्रोग्राम का नाम मेज़बानों की कहानी उमर और अरसलान की ज़ुबानी लिखा हुआ मिल जाएगा। प्ले बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे तो हमारी खूबसूरत सी आवाज़ें आप तक पहुँच पाएंगी और आप हमें सुन सकेंगे और इंजॉय करेंगे। ये हमारा दावा नहीं है लेकिन हमारी खुशफहमी ज़रूर है। जी बिल्कुल। और अगर आप जब हमें सुन रहे होंगे तो अगर आपका दिल चाहे कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है या ये प्रोग्राम बहुत बुरा है, मैं इस बारे में अपनी राय का इजहार करूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। अपना फ़ोन उठाइए, बल्कि फ़ोन तो आपके हाथ में ही होगा जब आप सुन रहे होंगे। उसके व्हाट्सएप में सर्च बार के ऑप्शन में जाइए, वहां जाकर नंबर सर्च कीजिए 033086000072। नंबर में जाने के बाद या तो हमें वॉइस मैसेज के जरिए अपना पैगाम पहुंचाइए या टेक्स्ट की सूरत में अपना पैगाम पहुंचाइए। उसके अलावा फेसबुक पर आप चाहते हैं कि हम जो है वो अपनी राय का इज़हार करें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। वहाँ जाकर भी आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और हमारे शो के बारे में जो भी राय है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे, शो का नाम और अपना नाम जरूर बताना है। या इसके अलावा अपने इलाके का नाम भी बताइएगा। और अरसलान ने कहा कि अपना फोन उठाइए, तो बिल्कुल जी आप अपना फोन उठाइए, किसी का ना उठाइएगा वगरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। बाकी आपको इंग्लिश में नंबर बता दिया, मैं उर्दू तर्जुमा पेश किए देता हूँ 0330860007। यानी उमर भाई ने ये सबूत दे दिया है कि इनको ये नंबर याद है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहाने की तलाश में था कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि मैं नंबर बताऊं, तो मैंने बता ही लिया। जी बिल्कुल। तो मैं आपको इस आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसके साथ साथ अब आते हैं हम अपने मेजबान की तरफ। और मेजबान हैं बहुत खास, और उस मेजबान को हमारे बड़ों ने सुना, थोड़ा बहुत हमने भी सुना, एंजॉय किया। बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें उन मेजबान से वाबस्ता हैं। ये मेजबान पाकिस्तान के चंद लेजेंड्स में शुमार किए जाते हैं और इन मेजबान का नाम है तारिक अजीज। जी हाँ बिल्कुल, तारिक अजीज साहब पे आज हम शो करने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड था सुबह से ही कि कब 8 बजेंगे और हम जाएंगे और फिर हम बात करेंगे तारिक अजीज साहब पे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इनका तारुफ किस तरह से कराना है। यानी एक मेजबान तो हैं, लेकिन इसके अलावा एक शायर भी हैं, एक मुसन्निफ भी हैं, एक सियासतदान भी हैं, इसके अलावा थिएटर पर भी काम कर चुके हैं। यानी एक्टिंग इन्होंने थिएटर पर भी की, टीवी एक्टर भी हैं, फिल्म एक्टर भी हैं, रेडियो पर अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं, रेडियो अनाउंसर भी हैं, इसके अलावा टेलीविजन पे खबरें पढ़ चुके हैं, रेडियो पे खबरें पढ़ चुके हैं, रेडियो ड्रामा में भी काम कर चुके हैं। तो क्या बताएंगे, किस तरह से बताएंगे, आज किन का जिक्र करने वाले हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि हम अपने लिस्टर्स को बताएंगे कि भाई आज हम उनकी बात करने वाले हैं जिनका ये जुमला बहुत मशहूर है कि देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। जी हाँ बिल्कुल, तारिक अजीज साहब के बारे में आज होने वाली है बात। और तारिक अजीज साहब जो हमारे बड़े हैं, जब भी उनसे पुराने दौर की बात होती है तो वो जो हमें बता रहे होते हैं उनकी बात, तारिक अजीज साहब का जो जिक्र है वो किए बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो उन्हीं तारिक अजीज साहब के बारे में आज हम आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। तो रहिए हमारे साथ और सुनिए तारिक अजीज साहब की कहानी उमर और अरसलान की ज़बानी। उमर और अरसलान आपके साथ मौजूद हैं और कहानी सुनाने के लिए बेताब हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए सुनते हैं तारिक अजीज साहब की जर्नी कि किस तरह से उन्होंने कामयाबियां समेटी। तारिक अजीज जिनकी पैदाइश 1936 में जालंधर में हुई, याद रखिए पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से पहले की बात है, इसलिए आप कह सकते हैं कि भारत में, हिंदुस्तान में उनकी पैदाइश हुई जालंधर में। पंजाबी खानदान से उनका ताल्लुक था, अराई खानदान से। और उसके बाद ये है कि इब्तदाई तालीम तारिक अजीज साहब ने वहीं से हासिल की, यानी जालंधर ही से। तारिक अजीज साहब के वालिद का अगर हम जिक्र करें, उनका तज़किरा करें, तो उनका नाम है मियां अब्दुल अजीज पाकिस्तानी। एक मिनट उमर भाई, आप शायद कुछ भूल रहे हैं। ये मियां अब्दुल अजीज पाकिस्तानी कैसे हो गए? पाकिस्तान तो उस टाइम बना ही नहीं था। जी हाँ बिल्कुल अरसलान, इसके पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है। आप जानते हैं कि 1930 में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने समझिए कि पाकिस्तान का नक्शा ही पेश कर दिया कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान बनाई है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया।
1936 میں جب طارق عزیز صاحب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے کچھ عرصہ قبل ہی جو ان کے والد تھے میاں عبدالعزیز، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کر دیا. وہ اخبار میں کالم بھی لکھتے تھے، اس کے علاوہ گورنمنٹ سروس میں جاب بھی کرتے تھے. اور جیسے ہی ان کے افسران کو پتا چلا جو کہ انگریز تھے یقیناً، تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ یہ پاکستانی کیوں لکھتے ہیں. انہوں نے ان کو برا بھلا کہا، پھر ان کی فیملی کو برا بھلا کہا. یہ برداشت کرتے رہے، لیکن جیسے ہی بات قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پہ آئی اور مسلمانوں کے لیڈرز پر آئی، تو انہوں نے سب سے پہلے تو جو فائل اپنے ہاتھ پہ تھام رکھی تھی وہ اپنے افسر کے منہ پہ دے ماری، اور اس کے بعد جب ان کا غصہ مزید شدید ہوا تو ایک مکہ بھی رسید کر دیا. اس کے بعد انہیں یقیناً ملازمت سے تو ہاتھ دھونے ہی پڑے، لیکن یہ کہہ کر نکلے کہ اب میں بہت آزادی سے لکھوں گا، اب تو میں زیادہ کھل کر لکھوں گا، زیادہ واضح انداز میں لکھوں گا. میں ایک پاکستانی ہوں اور میں پاکستان بنا کر رہوں گا. کیا کہانی سننے کو مل رہی ہے، شاندار طریقے سے عمر بھائی ہمیں بتا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ جی ہاں، یہ اس طرح سے پتا چلا کہ طارق عزیز صاحب یہ کہتے ہیں، ان کو کس طرح سے پتا چلا وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اسکول جایا کرتے تھے تو ان کے جو دوست ہیں وہ چھیڑتے تھے. یعنی چھیڑتے ایسے نہیں تھے کہ گدگدی کرتے تھے، چھیڑتے اس بات پہ تھے کہ تم زیادہ پاکستانی ہو، تمہارے والد صاحب زیادہ پاکستانی ہیں، ہم سب بھی تو پاکستانی ہیں. انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی کیوں لگا رکھا ہے. تو جب اپنے والد صاحب سے طارق عزیز صاحب نے یہ جاننا چاہا کہ بھائی ایسا کیوں ہے، تو تب انہوں نے بتایا کہ دیکھو، انہیں جا کر بتانا کہ آپ سب بنے ہیں 1947 میں پاکستانی، میں 1936 کا پاکستانی ہوں. یعنی تمہارے والد جو ہیں وہ 1936 کے پاکستانی ہیں، 11 سال پرانے پاکستانی ہیں. یعنی اس زمانے میں صرف 5 لوگ تھے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کیا. تو تب سے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستانی اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے. یعنی انہیں یہ یقین تھا، یہ تیقن تھا کہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان بن جائے گا. باقی طارق عزیز صاحب کی اگر ہم بچپن کی بات کریں تو کوئی ایسا بچپن نہیں تھا کہ جس میں سہولیات کی فراوانی ہو اور بہت سے ان کو وسائل میسر ہوں، بلکہ بڑی ہی غربت میں انہوں نے بچپن گزارا. اور اس کے بعد پھر 1947 میں جب انہوں نے ہجرت کی، پاکستان آئے، اور وہ جو حالات ہیں وہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. یادیں ہم یہ کہانیاں جو ہیں، یہ قصے جو ہیں وہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، بتاتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جس پر بیتی ہو اور پھر وہ اس قدر کمال رکھتا ہو گفتگو میں، جب طارق عزیز صاحب یہ تمام تر داستان سناتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بھارت سے پاکستان آئے اور کس طرح سے وہاں لاشیں بھی موجود تھیں، اس کے علاوہ کوئی خاندان نہیں تھا جو کہ مکمل پاکستان پہنچا، اور کوئی وہیں رہ گئے، کچھ گم گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ معذور ہو گئے، اور کچھ اس دنیا سے ہی چلے گئے. تو اس طرح سے طارق عزیز صاحب اور ان کی فیملی جیسے تیسے کر کے پاکستان پہنچی، اور انہیں ساہیوال میں، جس کو اس زمانے میں مونٹ گمری کہا جاتا تھا، وہاں ایک مکان الاٹ کیا گیا. تو طارق عزیز صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم تو جلندھر ہی سے حاصل کی تھی، لیکن میٹرک انہوں نے آ کر کیا ساہیوال میں. ایک قصہ بتایا جاتا ہے ان کی جوانی کا کہ طارق عزیز صاحب کے جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو کچھ زیادہ اچھے نمبرز نہیں آئے تھے، جس پر طارق عزیز صاحب نے ایک نہر میں چھلانگ لگا دی. تو وہاں ایک شخص موجود تھا، انہوں نے کہا اس نے تو خودکشی کی اٹیمپٹ کر لی ہے. لیکن طارق عزیز صاحب جو کہ تیرنا جانتے تھے تو وہ نہر میں تیرتے گئے، آگے جا کر نکل گئے. عمر بھائی وہاں جو شخص موجود تھے انہوں نے تو لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہوگا کہ بھائی یہ بندہ کود گیا اندر، اس کو بچائیں. جی ہم بالکل ایسے ہی، طارق عزیز صاحب بالکل ایک ڈفرینٹ شخصیت شروع سے ہی تھے، ابتدا ہی سے تھے. یعنی ایک تو یہ واقعہ آپ نے سنا، اس کے علاوہ اچھا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لسنرز ہمارے جانتے ہیں اس متعلق کم بتایا جائے. ان کے ٹی وی کے کیریئر کے متعلق لسنرز زیادہ تر جانتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پیچھے کی داستان جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو طارق عزیز صاحب نے ایک تو یہ کیا، اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پہلوانی کا شوق ہو گیا اپنی جوانی میں، اور وہ اس کی پریکٹس کرنے لگے، باقاعدہ طور پہ مشقیں کرنے لگے. ان کے والد صاحب کو جیسے ہی پتہ چلا تو گھر میں پنجابی بولتے تھے، لیکن جب انہوں نے کوئی تلقین کرنی ہو یا کچھ سمجھانا ہو تو وہ پھر اردو میں بات کیا کرتے تھے. ویسے یہ کچھ ڈفرینٹ ہے. یعنی جب ہم اقرار الحسن صاحب کو ڈسکس کر رہے تھے تو ان کے گھر میں یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ آپ پنجابی بول سکیں. یہاں پر یہ تھا کہ پنجابی بولتے تھے، لیکن جب کچھ سمجھانا ہو تو تب جا کر آپ اردو کا سہارا لیتے تھے. تو انہوں نے طارق عزیز صاحب کو بلایا، طارق عزیز کے والد صاحب نے یعنی کہ عبدالعزیز پاکستانی نے ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا ورزش اچھی چیز ہے، لیکن میں ایک بات تمہیں بتا دوں کہ تمہاری 7 پشتوں میں کوئی پہلوان نہیں ہوا. طارق عزیز صاحب سمجھ گئے کہ اچھا اس کا مطلب کہ ایسا نہیں کرنا ہے. تو اس کے بعد وہ اس سے باز آ گئے. اس کے بعد طارق عزیز صاحب جو ہے ان کا رجحان کچھ دین کی جانب ہو گیا، اور ایک قبرستان کے قریب ایک مسجد تھی، قبرستان کے قریب طارق عزیز صاحب کہتے ہیں کہ جو مساجد ہوتی ہیں ان کا حال ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی جنازہ آ گیا
تو نماز ہو گئی وغیرہ نہیں. تو اس مسجد میں طارق عزیز صاحب 5 وقت اذان بھی دیتے اور نماز بھی ادا کرتے. ان کے والد صاحب نے دوبارہ سے کچھ دیکھا, کچھ مشاہدہ کیا, پھر سے طارق عزیز کو بلایا, پھر سے اردو ہی میں بات ہوئی. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا, نماز پڑھنا اچھی چیز ہے, لیکن ایک بات بتا دوں کہ تمہاری 7 پشتوں میں آج تک کوئی عالم دین نہیں ہوا. طارق عزیز صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد طارق عزیز صاحب کو تقریر کا شوق ہو گیا, اور طارق عزیز صاحب اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتے اور کوئی نہ کوئی فلم دیکھ کر آتے, اور اس میں جتنے ڈائلوگز ہوتے, بھلے وہ مسلمان جرنیلوں نے جو عیسائی دوشیزائیں ہیں ان کو بولے ہوں, یا عیسائی دوشیزاؤں نے جو مسلمان جرنیلوں کو بولے ہوں, وہ تمام بغیر سینسر کیے گلی میں کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو سنانے لگتے. آہستہ آہستہ انہوں نے اشعار بھی سنانا شروع کر دیے. یوں طارق عزیز صاحب کے بولنے کا جو سلسلہ ہے, جو ان کے تقریر کا جو شوق ہے, جو ان کا فن خطابت ہے, یہ سامنے آیا, اور طارق عزیز صاحب نے اس طرح سے پھر اپنے اس ہنر کو جانا کہ ان میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے. جی تو بالکل طارق عزیز صاحب کی کہانی عمر بھائی سنا رہے ہیں, اور ان پہلوؤں پر ڈال رہے ہیں روشنی جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, میں بھی بہت کم جانتا ہوں. تو ہم بھی سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں عمر بھائی. بالکل ارسلان, اور اس طرح سے پھر یہ ہوا کہ طارق عزیز صاحب نے شاعری بھی پڑھنی شروع کر دی, بہت سی کتابیں بھی. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایسے کیا کہ جتنے بھی ڈائلوگز بولے گئے تھے وہ سارے ڈائلوگز انہوں نے اکٹھے کیے, لکھے اور ایک لڑکی کو دیے. جیسے ہی دیے تو اس نے اس کو تھاما اور کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس پر طارق عزیز صاحب نے جو کہا وہ یہ ہے, چونکہ انہوں نے پی ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ دیا تو اس لیے پھر میں بھی یہاں پر کہہ دیتا ہوں, وگرنہ تو میں سوچتا کہ یہ لفظ آنر ہونے والا ہے یا نہیں ہے. لیکن طارق عزیز صاحب نے کہا کہ پھٹے منہ ایسی محبت کے جس میں یہ بھی سمجھانا پڑے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بس اس کے بعد کہانی ان کی کلوز ہو گئی. اوہو, یہ تو طارق عزیز صاحب نے اس ٹائم وہی الفاظ جو مؤدبانہ الفاظ میں کہے جا سکتے تھے وہ ادا کیے. نہیں, اس سے مہذب یہی ہو سکتا تھا کہ انہوں نے پھر اس محبت پر 3 حرف بھیج دیے. خیر, یہ طارق عزیز صاحب کا کچھ سلسلہ ہے. اسی طرح سے انہوں نے اپنی گریجویشن بھی کمپلیٹ کی, اور پھر وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے. 1960-1961 میں وہ سرکاری ریڈیو جو ہے ریڈیو پاکستان, اس سے وابستہ ہوئے, اور یہاں پر بطور اناؤنسر موجود ہوتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ اناؤنسر جو ہے اس کو تو ہر کوئی اپنا ملازم ہی سمجھتا تھا نا. یعنی کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی ایکٹر لیٹ ہو جائے ریڈیو کے کسی ڈرامہ میں, تو فوراً سے اناؤنسر کو پکڑ لیا جاتا تھا کہ چلو بھائی یہ تم نے بولنا ہے. اناؤنسر کو پورے دن کے 5 روپے ملنے ہیں, بھلے اس سے جتنا مرضی بلوا لو. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے ریڈیو پہ اپنے ڈرامہ کی کیریئر کا بھی آغاز کیا. تھیٹر پہ بہت کم کام کیا طارق عزیز صاحب نے, لیکن وہاں پر بھی وہ ایکٹنگ کر چکے ہیں. اس کے بعد 1964 آتا ہے, اور 1964 ہو 26 نومبر جمعرات کا دن, اور شام 6:30 بجے وہ موقع آ گیا جب پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا. پاکستان میں پہلا ٹی وی چینل لانچ ہوا, اور اس پر جو پہلی تصویر نمودار ہوئی, جو پہلی شخصیت نظر آئی, وہ طارق عزیز صاحب تھے. طارق عزیز صاحب تھے جن کی آواز پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لوگوں نے سنی, اور طارق عزیز صاحب نے کہا کہ آج یہاں پر کیا کچھ ہے جو نشریات میں شامل ہے جو آپ کو دکھایا جائے گا. تو یوں یہ پہلے مرد میزبان, بلکہ مرد کیا پہلے میزبان پاکستان ٹیلی ویژن کے بنے طارق عزیز. یعنی 1964 میں 26 نومبر کو جمعرات کے دن شام 6:30 بجے پہلی دفعہ پاکستانی عوام نے سنا ہوگا, دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں. بالکل, اور اس وقت تو چونکہ ایک ہی ٹی وی چینل تھا تو 15 دن لگے تھے طارق عزیز صاحب کہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پورے پاکستان کی ایک مقبول ترین شخصیت بن گئے تھے. اور بتاتے ہیں طارق عزیز صاحب کہ اس وقت یہ ہوتا تھا چونکہ پورا دن نشریات نہیں ہوتی تھی, تو جب ہم نے لائیو جانا ہوتا تھا اس سے 10 منٹ پہلے ہی جو خواتین ہیں وہ ٹیلی ویژن لگا کر بیٹھ جاتی تھی. اور وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ مجھے کیمرہ میں دیکھ کر بات کرنی ہوتی تھی اور میں اپنی ہی آنکھوں میں دیکھا ہوتا تھا, لیکن اس وقت اتنی معصومیت تھی یا لوگ نہیں جانتے تھے ٹیلی ویژن کے متعلق کہ میں یہاں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا اور خواتین گھر پہ بیٹھے دوپٹے اوڑھ لیتی تھی. تو اس طرح سے بھی طارق عزیز صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت عالم تھا ٹیلی ویژن کا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جب 6:30 بجے ہماری نشریات کا آغاز ہوتا تھا اور 12 بجے تک نشریات رہتی تھی, تو ایک بھی لمحے کے لیے ٹیلی ویژن کو بند کر دینا گناہ تصور کیا جاتا تھا. یعنی جب ہم نے آنر جانا ہے اس وقت سے لے کر جب تک نشریات جاری رہیں گی, قومی ترانہ جب تک نہیں چلے گا تو لوگ دیکھیں گے. اور طارق عزیز صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے خود یہ سنا کہ یہاں تک ہوا ہے کہ خواتین یہ بات کرتی تھی کہ منڈا چنگا ہے, بولدا بھی چنگا ہے, لیکن بڑے ہی بے شرم ہے
کہ کوری جانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کس طرح سے سمجھاؤں کہ یہ میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں, آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو طارق عزیز صاحب کی یہ جو بات ہے یہ میں اردو میں بھی بتا سکتا تھا, لیکن یقیناً آپ کو سننے میں اور مجھے بتانے میں جو پنجابی میں لطف آیا ہے, اور طارق عزیز صاحب کا تعلق بھی چونکہ ایک پنجاب گھرانے سے ہے اس لیے میں نے آپ کو بتایا. لیکن پھر بھی جو نہیں سمجھ پائے ان کے لیے اردو ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو ویورز ہوتے تھے, خاص طور پر جو ناظرات ہوتی تھیں, وہ یہ کہتی تھیں کہ بھائی بہت ہی اچھا بولتے ہیں, اچھی شخصیت کے حامل ہیں, لیکن کم وقت جو ہے وہ ہر وقت ٹکٹکی باندھے دیکھے رکھتا ہے اور ایک لمحہ ایسا نہیں آتا کہ اس کی نظر کہیں اور چلی جائے. تو یہ کچھ لب لباب تھا. ارسلان, بریک لینی چاہیے. جی بالکل, ایک میوزیکل بریک شامل کرتے ہیں, آپ کو تھوڑا پانی وغیرہ پلاتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ سے آئیں اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ بولنے کا آغاز کریں. سنتے رہیے میزبانوں کی کہانی نئی صبح ویب ریڈیو پر. ملتے ہیں میوزیکل بریک کے بعد. جی تو ویلکم بیک لسنرز, آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام میزبانوں کی کہانی عمر اور ارسلان کی زبانی, اور ایک بڑی ہی زبردست اپنی زندگی کی ایک بڑی ہی خاص ایپیسوڈ ہم لے کر آئے ہیں اس سلسلے میں, جہاں ہم لیجنڈ طارق عزیز صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں. طارق عزیز صاحب کی زندگی کا جو صرف ایک زاویہ ہے ابھی تک ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے میزبان بنے. طارق عزیز صاحب نے ایکٹنگ بھی کی ہے اور انہوں نے جن موویز میں کام کیا اس میں سے چند ایک کے نام جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ارسلان کے پاس بھی بہت ساری ریسرچ ہے بھائی, پلندے کے پلندے ہاتھ میں تھامے بیٹھے ہیں, تو ارسلان کو بھی کچھ موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی کچھ بتا لیں. طارق عزیز صاحب نے جن فلموں میں کام کیا ان میں انسانیت ہے, اور اس کے علاوہ ہار گیا انسان ہے, اور اس کے علاوہ سالگرہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فلم بھی ہے جس میں طارق عزیز صاحب نے کام کیا ہے اور اس کا نام ہے عمر بھائی قسم اس وقت کی. بھائی واہ واہ. باقی آپ بتائیے جی, آپ کی ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ جی اس کے علاوہ وحید مراد اور زیبا جیسے ایکٹرز کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ ساتھ طارق عزیز صاحب کو جو ہے وہ سیاست کا شوق بھی تھا, اور انہوں نے 1970 میں جو ہے وہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل جماعت جس کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے انہیں جوائن کیا, اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ان کے جلسوں میں ان کے جلوسوں میں بہت جلدی مقبولیت حاصل کر لی اپنے نعروں سے اور اپنے جوداگانہ انداز سے. کچھ عرصہ ہی وہاں پر وہ رہے اور ایک بار پھر انہوں نے جو ہے وہ سیاست کو خیر آباد کہہ دیا اور ایک بار پھر ٹیلی ویژن انڈسٹری میں آنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد وہ دور آیا جب پاکستانی عوام کو ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے کو ملا. اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی دلچسپی میں اضافہ کرنے کے لیے طارق عزیز صاحب نے آج کل جو بہت سے لوگ کرتے ہیں وہ پہلی دفعہ کیا ایک کوئز پروگرام, نام اس کا رکھا نیلام گھر. جی ہاں بالکل ارسلان, نیلام گھر جیسا شو, یعنی ایک بڑا ہی زبردست پروگرام جس میں کیا کچھ ہے جو نہیں ہوتا تھا. یعنی وہاں پہ سوالات کے جواب ہوتے تھے, اس کے علاوہ اس شو میں یعنی شاعری کا مقابلہ, بیت بازی کا مقابلہ اس میں ہے, انٹرویوز اس میں ہیں, اور کیا ہے جو اس میں نہیں ہے, نشانے بازی وہاں ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل, ایک ایسا کوئز شو جو کہ اس ٹائم جو ناظرین تھے ان میں اس نے بہت جلدی مقبولیت حاصل کر لی, اور ایک دور ایسا آ گیا کہ جب نیلام گھر آن ایئر ہوتا تھا اس وقت پاکستان کی سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں, لوگ اپنے گھروں میں چلے جایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے مقبول ترین پروگرام نیلام گھر, جو کہ بعد میں بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز نے اس ٹرینڈ کو کاپی کیا, لیکن کوئی بھی وہ نہ کر سکا جو طارق عزیز صاحب اس وقت کر گئے تھے. پاکستان کی انہوں نے ایک چیز جو متعارف کرائی, سوال و جواب کے ذریعے عوام کی معلومات میں, عوام کی انفارمیشن میں ایسا اضافہ کیا کہ پاکستانی عوام بہت ہی جلد اس شو کی فین ہو گئی, اور وہ شو پھر بعد میں بزم طارق عزیز اور طارق عزیز شو کے نام سے بھی چلتا رہا. لیکن آج بھی اگر ہم کسی بڑے بزرگ کے سامنے نیلام گھر کا ذکر کریں تو نیلام گھر کا نام سنتے ہی ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. ہاں بالکل کھل اٹھتا ہے, اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 1997 تک تو یہ جو پروگرام ہے یہ اسی طرح سے ہوتا رہا, نیلام گھر کے نام سے, پھر اس کا نام طارق عزیز شو رکھا گیا. 2003-2004 تک یہ طارق عزیز شو کے نام سے آن ایئر ہوا, اور اس کے بعد پھر بزم طارق عزیز کے نام سے یہ شو جو ہے وہ آن ایئر ہوتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ایک اور دور ایسا آیا کہ جب طارق عزیز صاحب نے دوبارہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا, اور اس بار انہوں نے پاکستان کی ایک اور سیاسی جماعت کو جوائن کیا
جس کے سربراہ نواز شریف صاحب ہیں، اس جماعت کو طارق عزیز صاحب نے جو ہے وہ 1996 میں جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب انہوں نے جوائن کیا تو اس جماعت نے طارق عزیز صاحب کو الیکشن لڑنے کا موقع بھی فراہم کیا، اور الیکشن لڑ کر طارق عزیز صاحب لاہور کے ایک حلقے سے الیکٹ ہو کر، اب کیونکہ طارق عزیز صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ قومی اسمبلی کی سیٹ نہ جیتتے۔ عمر بھائی یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسلان، ہمارے لسنرز کو مزید حیرت ہوگی یہ جان کے کہ ان کے مد مقابل کون تھے، اس وقت کے سابق کپتان پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اور آج کے سابق وزیر اعظم جو کہ ایک اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ اچھا، بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جن کے سربراہان کا ذکر ہم نے کر لیا ہے، تو ایک اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں جن کا نام عمران خان ہے، یہ مد مقابل تھے۔ بس آپ امیجن کیجئے کہ ایک طرف وہ شخصیت ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا، اور دوسری طرف ایک اور شخصیت ہے جو کہ کوئز شو ہوسٹ کرتے ہیں۔ تو ہم امیجن کر سکتے ہیں، ہم نے سرفراز کو تو اپنے سامنے دیکھا نا کہ جب وہ چیمپئنز ٹرافی جیتے تو ان کی مقبولیت کہاں پر تھی، تو جو ورلڈ کپ جیت کر آیا اس کی بھی بھرپور مقبولیت ہوگی، بھرپور شہرت ہوگی، اور دوسری طرف ایک ٹی وی شو کرنے والے ہوسٹ کی مقبولیت۔ لیکن جیتا کون؟ جیت گیا ایک ٹی وی شو کا ہوسٹ۔ جی ہاں، ایک ٹی وی شو کا ہوسٹ جیتا، اور لاہور سے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچے، 1999 تک ایم این اے رہے، اور انہیں جو ہے وہ ایک کیس میں اسی دوران جو ہے وہ جیل بھی کاٹنا پڑی۔ سپریم کورٹ پر حملہ کیس، الزام ان پر لگا کہ وہ بھی حملہ کرنے والوں میں شامل تھے 1997 میں، اور کم و بیش 2 ماہ کی جیل انہیں اس الزام کے تحت کاٹنی پڑی۔ لیکن اس کے بعد ان کی پارٹی کو حکومت سے ہٹا دیا گیا، تو پھر طارق عزیز صاحب نے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک اور سیاسی جماعت کو جوائن کیا، جس کے سربراہ اس وقت چودھری شجاعت صاحب تھے، اور اس جماعت کے ساتھ وہ منسلک رہے، لیکن وہاں پر انہیں اتنی زیادہ اہمیت نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی، انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ تو وہ ایک بار پھر ٹیلی ویژن اسکرین پر آئے، اور وہاں پر آ کر انہوں نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ اپنا پروگرام کرنے کا آغاز کر دیا۔ ویسے جس طرح سے ہم نے بہت ساری سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا ہے، تو اس سے لسنرز کے ذہن میں کوئی منفی پہلو نہ ہے طارق عزیز صاحب کا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کس طرح سے ان کا ایک مثبت پہلو ہے کہ طارق عزیز صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو کوئی کہتا تھا کہ میں غریبوں کی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں، میں غریبوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا، چل پڑتا تھا۔ اگر آج بھی مجھے کہے کوئی، جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے غریبوں کے لیے کام کرنا ہے، تو میں نہ دن دیکھوں گا نہ رات دیکھوں گا، اور اس کے ساتھ چل نکلوں گا۔ جی ہاں، اور جو غریبوں کے درد دل کی آپ نے بات کی، تو طارق عزیز صاحب نے کئی سارے ٹیلی تھونس، کئی سارے چیریٹی ایونٹس بھی اپنے اس کریئر کے دوران کیے، اور غریبوں کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہوا کرتے تھے، اور ان کی مدد کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ انہوں نے کام کیا، اپنا یہ میزبانی والا کام اور یہ سارے کام اپنی جگہ، لیکن جہاں بات آتی تھی غریبوں کی وہاں پہنچ جاتا تھا طارق عزیز۔ جی ہاں بالکل، ہم نے دیکھا نہیں کہ انعام گھر جو کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کرتے تھے، اس میں جب طارق عزیز صاحب آئے، اور طارق عزیز صاحب نے کوئی ایسا انعام نہیں تھا کہ جو کہ چھوڑ دیا ہو، یعنی وہ تمام تر جیت چکے تھے، اور اس کے بعد انہیں تمام تر اپنے جو جیتے ہوئے انعامات تھے وہ محمودہ سلطانہ ٹرسٹ کے نام کر دیے کہ یہ تمام تر جو ہے وہ میں عطیہ کرتا ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل، انعام گھر کا ذکر آیا تو طارق عزیز صاحب پہلے ایسے ٹیلی ویژن اینکر بنے جنہوں نے کسی شو میں جا کر تمام کے تمام جو ان سے سوالات کیے گئے ان سب کے جوابات کو بنا کسی کی ہیلپ اور بنا کسی کی مدد کے دیا۔ تو جو خود سوال کرتا تھا لوگوں سے، اس سے سوال کیے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے، اور انہوں نے تمام سوالوں کے جواب دے کر بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے سے پیچھے ہی رہیں گے۔ یہاں طارق عزیز صاحب نے کہا نا کہ میں نے زندگی میں لاکھوں سوال پوچھے ہیں، ان میں سے سینکڑوں کے جواب تو مجھے بھی آتے ہیں۔ خیر، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے اینکر بنے، تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ پہلے پاکستانی ایسے اداکار ہیں، فنکار ہیں، یا جن کا تعلق جو ہے وہ فن سے ہے کہ جو پارلیمنٹ میں پہنچے اور باقاعدہ طور پہ الیکشنز لڑ کر پہنچے۔ ان کے علاوہ آج تک کم از کم میری معلومات کے مطابق تو کوئی بھی ایسا فنکار، اداکار، ٹیلی ویژن سے تعلق رکھنے والی شخصیت نہیں ہے جس نے باقاعدہ طور پر الیکشنز لڑے ہوں اور وہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہو۔ جی ہاں بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جب طارق عزیز صاحب نے دوبارہ ٹیلی ویژن انڈسٹری کو، سیاست کو خیر آباد کہنے کے بعد جوائن کیا، تو اس وقت
انفارچونیٹلی ان کا جو ہے وہ معاملہ اتنا بن نہیں سکا، کیونکہ 2002 میں بہت سارے پرائیویٹ چینلز کے آ جانے کے باعث جو ہے وہ طارق عزیز صاحب کو وہ مقبولیت پھر نہیں مل پائی جو انہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی اس وقت بھی لوگوں نے انہیں پسند کیا اور ان کی کامیابیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی طارق عزیز صاحب نے اپنے نام کیا، جو ان کی خدمات تھیں اس سلسلے میں اپنے کریئر کے دوران۔ اسلان، اگر ہم کمپیریزن کریں 1980s کا تو پھر تو شاید ہو سکتا ہے کہ انہیں وہ مقبولیت نہیں ملی، وگرنہ تو اس وقت بھی وہ اچھی خاصے مقبول تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 2009-10 ہوگا اندازن، میں یہ کہہ رہا ہوں، جب میں اپنے گاؤں گیا، ہمارے والد صاحب چونکہ بہاولپور میں ملازمت کر رہے تھے تو وہاں پر اتفاق سے پی ٹی وی نہیں آتا تھا بلکہ اے ٹی وی آتا تھا، تو جس کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ پاتے تھے۔ لیکن جب میں گاؤں گیا اور وہاں پہ شو لگا طارق عزیز صاحب کا، بزم طارق عزیز، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس طرح سے مجھے دیکھا گیا جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے یا میں نے کوئی جرم کر دیا ہے کہ اسے طارق عزیز کا نہیں پتا، یعنی جیسے کہا گیا ہو کہ اسے دور لے جاؤ، ہٹا دو میری نظروں کے سامنے سے۔ تو کچھ اس طرح کی سچویشن کا سامنا مجھے کرنا پڑا تھا، یعنی اتنا پسند اس وقت بھی طارق عزیز صاحب کو لوگ کرتے تھے۔ جی ہاں بالکل، جو گاؤں اور دیہات اور جہاں پر پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا وہاں پر انہیں بہت پسند کیا جاتا تھا، اور جو نوجوان تھے شہری علاقوں میں ان کے والدین اور دادا دادی اس وقت یہ بتایا کرتے تھے کہ بھائی یہ ہمارے دور کے اسٹار ہیں، تم کیا جانو کہ یہ کون ہیں۔ جی تو ارسلان، بہت اچھے انداز میں آپ نے معلومات پہنچائی ہے، یہ واٹر کولر آپ کا ہوا۔ بہت شکریہ واٹر کولر دینے کے لیے۔ یہ واٹر کولر بنانے والوں کا ہے، جن کا یہ پیغام ہے کہ پانی آپ کا، کولر ہمارا، پیاس بجھائیے اور آگے بڑھ جائیے۔ جی ہاں بالکل، پیاس بجھائیے اور آگے بڑھ جائیے۔ ویسے آج کل سردیوں کے دور میں اتنی پیاس محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ان کے شو میں خاص چیز یہ تھی کہ جو یعنی اشتہار جس طرح سے ٹی وی پہ چلتا ہے، وہ تمام تر اس کے ڈائلوگز خود بھی بولتے ہوتے تھے، تو وہ ایک بڑے مزے کی چیز تھی۔ جیسے اب یہاں پر کسی برانڈ کا ہم نام تو نہیں لے سکتے، لیکن جس طرح سے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ یو موبائل کی بائک آپ کی ہوئی، تو وہ طارق عزیز صاحب کا شو ہوتا۔ اب میں نے یو موبائل احتیاطاً کہا ہے، اللہ کرے اب اس نام سے کوئی برانڈ نہ ہی ہو، تو ان کے شو میں ہوتا تو وہ اس کو بھی کچھ اسی طرح سے کہتے کہ یہ بائک جو ہے یہ آپ کو یو موبائل بنانے والوں کی جانب سے دی جا رہی ہے، جن کا یہ پیغام ہے کہ گپ لگائیے اور گلے شکوے جو ہیں ان کو مٹائیے، لیکن فیس بک کی طرف نہ جائیے، زیادہ جانا ہانیکارک ثابت ہو سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ان کا کوئی مداح جو ہے وہ مائنڈ نہ کر رہا ہو تو دیکھیے جی، ہمارا مقصد جو ہے وہ بالکل بھی کوئی طارق عزیز صاحب کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم تو آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے گانا چلا کے انٹرٹین کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، ایک میوزیکل بریک شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور شو کا کرتے ہیں اختتام۔ سنتے رہیے میزبانوں کی کہانی، عمر اور ارسلان کی زبانی۔ جی تو ویلکم بیک لسنرز، آپ اب تک ہمیں سن رہے ہیں، آپ کی برداشت کو سلام ہے، آپ کے حوصلے کو سلام ہے، اور بس تھوڑی دیر اور ہمیں سنیے، اس کے بعد ہمیں آپ سے اجازت لینی ہے۔ جلدی جلدی ہم اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارسلان، آپ کو کچھ بتانا ہے یا پھر میں بتا دوں؟ جی بالکل، آپ سے کچھ دیر پہلے طارق عزیز صاحب کی شاعری کا جو ذکر ہے وہ ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتاؤں کہ طارق عزیز صاحب جو ہے وہ رائٹر بھی تھے۔ ان کی جو کتابیں ہیں ان میں ایک شاعری کی کتاب ہمزاد دا دکھ جو کہ پنجابی زبان میں تھی، اور اس کے علاوہ اقبال شناسی اور خطبات سے پارلیمنٹ تک، یہ کتابیں جو ہیں وہ ان کی شامل تھیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری اور کتابیں بھی لکھی، لیکن ٹاپ 3 جو کتابیں تھیں ان کے نام میں نے آپ کو بتائے، اور اب عمر بھائی جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ جی ہاں بالکل، 2018 میں ایک پاکستانی انگریزی اخبار تھا جس نے یہ بتایا کہ طارق عزیز صاحب کی چونکہ اولاد نہیں ہے تو ان کا جتنا بھی سرمایہ ہے جو انہوں نے کما رکھا ہے، جو ان کی جائیداد ہے، جو ان کی جمع پونجی ہے، جو ان کی محنت کی کمائی ہے، وہ تمام تر پاکستان کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ میں اپنے ملک کو واپس لوٹانا چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا۔ یعنی کہانی وہیں پہ آ گئی ہے، وہ عبدالعزیز پاکستانی والی، ان کے اندر کا پاکستانی اب بھی بالکل اسی طرح سے جوان تھا، خود تو آہستہ آہستہ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے تھے۔ 2020 17 جون کو 84 سال کی عمر میں
طارق عزیز صاحب کا انتقال ہوا. 16 جون کو ان کی طبیعت ناساز ہوئی, انہیں ایک نجی ہاسپٹل میں لے جایا گیا, لیکن اس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. گارڈن ٹاؤن میں جو قبرستان ہے پنجاب لاہور پاکستان میں, وہاں پر انہیں سپرد خاک کیا گیا, اور یوں طارق عزیز صاحب اس دنیا سے چلے گئے اپنے بہت سے مداحوں کو سوگوار چھوڑ کر. اور ہماری دعا ہے کہ آج ہم نے جو کہانی سنائی ہے, اللہ تعالیٰ طارق عزیز صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے, اور انہیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور اسی کے ساتھ کہانی کو اختتام پذیر کرتے ہوئے میں محمد ارسلان آپ تمام سامعین سے چاہوں گا اجازت, اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا شو آیا ہوگا پسند, اور اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہو تو اس شو کے بارے میں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. جی ہاں, تو لسنر اس کے ساتھ مجھے بھی دیجیے اجازت, میری بھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک, اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملیں گے, اسی طرح سے بیٹھیں گے, گپ لگائیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہماری کوئی بھی بات ایسی جو کہ آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, اور اپنے رب کے حضور بھی توبہ کا طلبگار ہوں. ہمارا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا ہے, کسی کی تضحیک یا تذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے ساتھی آر جے ارسلان اور نئی صبح ویب ریڈیو کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. جاتے جاتے بس یہی کہوں گا کہ ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں, دل میں یہ ڈال رکھیے گا, سب اپنا خیال رکھتے ہیں, آپ دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, اینڈ پاکستان زندہ باد.